अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी और मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फैक्टफुल है और बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आज का वीलॉग जिस बारे में है वो आपको चौंका देगा। कहीं ना कहीं किसी कोने में, किसी गली के मोड़ पर कोई भी शख्स ऐसे ही बैठा है जैसे आप और आपका दोस्त। वो किताबें भी पढ़ता है, मुस्कुराता भी है, बाजारों में घूमता है और शायद इबादत गुजार भी हो। उसे देखकर आप कभी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही शख्स रात को किसी पहर जब दुनिया सो रही होती है तो क्या करता है? वो जाग रहा होता है, नक्शे देखता है, प्लान बनाता है, शिकार तलाश करता है। कुछ ना कुछ आपके माइंड में आया होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वो अपने दिमाग में कत्ल के तरीके सोच रहा होता है, वो भी खामोशी से, बड़ी सफाई से, बगैर किसी हिचकिचाहट के। उसके लिए मौत एक खेल है, दूसरों की तकलीफ उसके लिए राहत है, और खून एक लाल रंग नहीं बल्कि उसके लिए सुकून है। नाज़रीन, क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि एक ऐसा शख्स जो आपके साथ रेहड़ी से सब्जी खरीद रहा हो और उसी रात किसी का गला घोंट रहा हो? कभी आपने तसव्वुर किया है? कभी आपने ऐसा कुछ देखा है? क्या आपने कभी सोचा कि आपका दोस्त, आपका हमसाया या शायद कोई करीबी अजीज वो सब कुछ बनने से पहले एक शिकारी भी हो सकता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी की आंखों में ऐसी खामोशी भी हो सकती है जो अंदर एक तूफान छुपाए हुए हो? एक ऐसा तूफान जो सिर्फ तब उठता है जब वो तन्हा होता है, और वो तूफान सिर्फ एक मकसद के लिए होता है, किसी को मारने के लिए। नाज़रीन, वो मारने के बाद पछताता नहीं बल्कि अगले शिकार की तैयारी करता है। ऐसे लोगों के बारे में जानना सिर्फ खौफनाक नहीं, ये बहुत ज़रूरी समझता है कि मैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करूँ। हमें जानना चाहिए कि ये लोग कहाँ से आते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं, क्या उनकी परवरिश में कुछ कमी रह गई, या ये फितरत का खेल है, या शायद ये माशरे की पैदावार है। व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आज बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी ज़हनियत में झाँकने के लिए जहाँ इंसानियत की कोई जगह नहीं, जहाँ मोहब्बत, एहसास और दर्द मर चुके होते हैं, जहाँ सिर्फ एक चीज़ बाकी रह जाती है, वो है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लाशें। और जब कोई शख्स वक्त के साथ बार-बार सोच समझकर मंसूबाबंदी से कत्ल करे, तो उसे कहते हैं सीरियल किलर। आज हम सीरियल किलर के बारे में जानेंगे। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताती चलूँ कि सीरियल किलर क्या है, क्यों वो ऐसी हरकतें करता है, कैसे वो एक मंसूबा बनाता है, कैसे वो एक फॉर्मेट सेट करता है उस बंदे तक पहुँचने के लिए कि मैंने उसको कैसे मारना है, किस पोज़ीशन से, कैसे अटैक करना है, क्या एक मैंने उस बंदे का नक्शा बनाना है। क्योंकि सीरियल किलर्स की एक खास बात ये होती है कि जब वो किसी को अपना टारगेट करते हैं, तो जितने भी टारगेट्स किए हों, वो सबका पैटर्न एक जैसा रखता है। सीरियल किलर की तारीख, नफ्सियात और पाकिस्तान में मौजूदगी या दूसरा हुआ कोई वाकया आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, जब हम सीरियल किलर सुनते हैं तो हमारे ज़हन में फौरन महक के नाम आते हैं, टेड बंडी, जेफरी डॉमर या जैक द रिपर। लेकिन क्या आप जानते हैं ये रुझान सिर्फ बाहर ममालिक में महदूद नहीं है। ये सोच, ये दरिंदगी हर उस जगह जन्म ले सकती है जहां इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, जहां एहसास नामी चीज खत्म हो जाती है। सीरियल किलर बनने के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। बचपन में जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद, मौशरती तन्हाई, वालिदैन की बेतवज्जोही या ज़हनी बीमारी।
اکثر اوقات یہ قاتل اپنے ماضی کی تکلیف کو شکار پر نکالتے ہیں، ان کے ذہن میں ہر قتل ایک ریلیف ہوتا ہے۔ یہ لوگ عام قاتلوں سے مختلف ہوتے ہیں، یہ شکار کو جانچتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں اور ایک تسلسل سے قتل کرتے ہیں۔ یہ خوفناک حد تک ذہین ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں درد نہیں بلکہ تجسس ہوتا ہے، ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ٹارگٹ کیا، اب دوبارہ سے سکون حاصل کرنے کے لیے دوسرا ٹارگٹ کریں گے۔ اگر ہم پاکستان میں سیریل کلرز کی بات کریں، جو چھپی ہوئی جو کچھ سچائیاں ہیں، تو وہ بھی بڑی ہی ہمیں حیران کن جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب نہیں ہوتا، لیکن افسوس اور حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگی ہوں۔ ناظرین، جاوید اقبال تاریخ کا سب سے بدنام پاکستانی سیریل کلر، یہ وہ نام ہے جس نے دنیا کو ہلا دیا تھا۔ لاہور کا رہائشی جس نے 100 بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا، وہ بچوں کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے جاتا، ان پر ظلم کرتا اور پھر لاشوں کو تیزاب میں گلا دیتا۔ اس نے پولیس کو خود خط لکھا اور بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ یہ معاملہ اتنا بڑا تھا کہ عالمی میڈیا نے اسے رپورٹ کیا اور جاوید اقبال کو عدالت نے وہی سزا سنائی جو اس نے بچوں کے ساتھ کی تھی، مگر ناظرین وہ جیل میں ہی پراسرار حالت میں مارا گیا۔ جنید حفیظ کیس، اگرچہ یہ کیس ایک مختلف نوعیت کا تھا، لیکن پاکستان میں نفسیاتی مریضوں، خطرناک رویوں اور بہت ساری اس طرح کی گندی ذہنیت کی علامات واضح ہو جاتی ہیں۔ ننھی زینب اور دیگر بچوں کے کیسز یہ قتل سیریل کلر کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ ان کے طریقہ کار، طریقہ واردات، شکار کا چناؤ اور قتل کا انداز ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں کہ کسی نے اس کے اوپر کوئی موقف لیا، کچھ سیکھا، کچھ اویئرنیس دی، تو یس، پاکستان میں سیریل کلرز پر کام محدود ضرور ہے، لیکن کچھ فلمیں اور ڈرامے ایسے شخصیات سے متاثر ہو کر بنائے گئے ہیں۔ نمبر 1 پہ تو یہی جاوید کی فلم آتی ہے، اور جو کہ 2022 میں جو ہے وہ یاسر حسین نے جاوید اقبال کا کردار ادا کیا تھا اور اداکاری نے پورے پاکستان میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ یہ فلم جاوید اقبال کی نفسیات، اس کے پلاننگ، اس کی اسٹریٹجی اور پولیس انویسٹیگیشن کو نمایاں کرتی ہے، لیکن اب شاید بین بھی ہو چکا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ڈرامہ چیخ، اور یہ ڈرامہ بھی ایک قاتل کے گرد گھومتا ہے جو لڑکیوں کا قتل کرتا ہے اور معاشرے کی بے حسی کو جو ہے وہ بے نقاب کرتا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں بہت ساری رہنمائی لینی چاہیے، بہت سارا کچھ سیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہم پہچان نہیں پاتے؟ کیا معاشرے میں ایسے ذہنی جو ہے وہ امراض کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا ہم بطور والدین، استاد، دوست یا پولیس افسر ایسے خطرات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں یا پھر نہیں؟ سیریل کلرز ہمارے درمیان ہی ہوتے ہیں، بس ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں یہ بات محسوس کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے سراؤنڈنگز میں کچھ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، اگر میں وائنڈ اپ کروں آج کے ویڈیو کو، تو کچھ اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جن کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں اور بہت ساری دفعہ جو ہے وہ ابھی دیکھنے میں ملتا بھی ہے۔ اب بچے جو ہیں وہ اتنے زیادہ سینسیٹیو ہو گئی ہیں کہ یہ بچوں سے ہی بڑھ کر ایک بہت بڑی ایک گیم بن جاتی ہے۔ ہم اکثر سیریل کلرز کو پہچان نہیں سکتے ہیں اور یہ کوئی پاگل، کوئی درندہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ سچائی جو یہ ہے اس کی کہ بہت زیادہ خطرناک انسان ہوتا ہے یہ۔ زیادہ تر سیریل کلرز بالکل عام لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھے بولنے والے، خوش اخلاق اور بظاہر نارمل انسان لگتے ہیں۔ جو ٹیڈ بنڈی کے امریکہ کا مشہور سیریل کلر تھا، وکیل بننا چاہتا تھا، یونیورسٹی میں مشہور تھا اور لڑکیاں اس کی شخصیت پر فدا تھی، لیکن اندر سے کیا نکلا؟ وہ ایک ایسا درندہ تھا جو 30 سے زیادہ عورتوں کو قتل کر چکا تھا۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے ذرا دور رہنا چاہیے۔ دور رہ کر بھی ہم دور نہیں رہ پاتے ہیں کیونکہ ان کی بظاہر پرسنالٹی ہی ایسی ہوتی ہے کہ لک ہی اور شی از سو بیوٹیفل۔ ناظرین، یہ لوگ دوسروں کے درد کو محسوس نہیں کرتے اور انہیں دوسروں کے آنسو، چیخیں یا فریاد کچھ
فرق نہیں دلاتی ہیں۔ اگر ہم یہ لوگوں کو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم سوچیں کہ یہ لوگوں کو استعمال کس طرح سے کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور خود کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ اکثر سیریل کلرز بچپن میں جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ابتدائی پریکٹس ہوتی ہے۔ آبسیسو فینٹیسیز، دماغی خیالات جو ہے وہ اس ٹائم وہ شکار ہوا ہوتا ہے۔ یہ لوگ مسلسل ذہن میں جو ہے وہ پرتشدد، جنسی یا کنٹرولنگ خیالات رکھتے ہیں اور وہ انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے منصوبے بناتے ہیں۔ اگر ہم آئسولیشن پلس چارم کی بات کریں تو تنہائی اور دکھاوے کی کشش، اکثر ہی لوگ اکیلے ہوتے ہیں اور مگر جب لوگوں سے ملتے ہیں تو بڑے ہی چارمنگ ہوتے ہیں۔ پرسنالٹی دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، کون ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ نشانہ کون بنتا ہے تو زیادہ تر سیریل کلرز ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو کمزور ہوں، جن میں پہلے نمبر پر تو بچے آتے ہیں، پھر خواتین یا پھر ذہنی معذور لوگ جو تنہا ہوں یا معاشرے میں غیر محفوظ ہوں، جن پر کسی کا دھیان نہ جائے، جیسے سڑکوں پر رہنے والے یا یتیم بچے۔ یعنی وہ شکار تلاش کرتے ہیں جو مزاحمت نہ کر سکے اور جنہیں کوئی ڈھونڈنے بالکل بھی نہ آئے، اگر ڈھونڈنا چاہے بھی تو اس تک نہ پہنچ سکے۔ ایک بڑا ہی اہم نکتہ میں اٹھانے لگی ہوں اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی بچے کی آنکھوں میں آپ نے دیکھا ہے وہ آنکھیں جو کچھ کہنا چاہتی ہیں مگر ہونٹ ہلتے نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ کبھی سنا ہے کہ وہ خاموشی ہے کیا جو چیخ بن کر دل کے اندر گونجتی ہے مگر باہر کوئی آواز نہیں نکلتی۔ ہم سب مصروف ہیں اپنی باتوں میں، اپنے فون میں، اپنی دنیا میں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنی جاب میں، اپنے آفس میں، اور اس بچے کی دنیا کیا؟ ہم کیا اس میں مصروف ہیں؟ وہ روز چپ چاپ بکھرتی ہے اس کی زندگی، چپ چاپ ہی بکھرتی ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں ہاتھ ملاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ سب سے بات کرو، سب سے ملو، گلے ملو، ہاتھ ملاؤ۔ بس بچہ ہے، ڈرامے کر رہا ہے۔ یہی کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کوئی نہیں جان پاتا کہ بچہ ایسا کیوں ریئیکٹ کر رہا ہے۔ شاید کسی یاد سے، کسی چھونے سے، کسی لمس سے وہ ڈرتا ہو۔ ہم نے سیکھا نہیں کہ نہ کہنی کیسے ہے، ہمیشہ ضد میں ہی اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ کبھی آپ انکار کیجئے کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا بچہ آپ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا، آپ سے نہیں مل رہا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، میں پوچھوں گی اس سے، میں پوچھوں گا اس سے۔ بعد میں اپنے بچے کو آپ اکیلے میں سمجھائیے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم ان بچوں کو اسی وقت کہہ کے لگاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جائے۔ اس کے اندر ایک درد بھر جاتا ہے، ایک ناسور بن کر دنیا کے لیے ایک زہر بن جاتا ہے وہ بچہ، اور تب ہم کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ دن بھی آئے گا۔ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہماری آنکھیں اس وقت بند ہوتی ہیں اور ہم اس بچے کے ساتھ اٹریکشن نہیں کرتے۔ لیکن اب وقت ہے کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا، خاموشی کو سننے کا اور اپنے بچوں کو سمجھنے کا، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے ناظرین جب ایک خاموش بچہ ہم سب کے شور کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا۔ یہ بہت ہی ایک ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کو دیا ہے جو میں نے خود آس پاس اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھا ہے۔ یہ تھا وہ اندازہ جو آپ کی روح اور مقصد کے قریب ہو، کیونکہ یہ ویلاگ بنانا میرا اسپیشلی مقصد یہی تھا کہ میں ایک تو آپ کو بتاؤں کہ یہ سیریل کلرز کے بارے میں جانکاری دے سکوں جتنی میرے پاس موجود ہے، کہ سیریل کلرز کیسے ہوتے ہیں، کیوں بنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنے بڑے شکار کرتے ہیں، کن لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور میرا جو پرسپیکٹیو تھا انفارمیشن پھیلانے کا وہ یہ تھا کہ ہم بچوں کی بات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے قیمتی ہمارے بچے ہی ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جن کی ہمیں دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اس بچے کی بات کو سننا چاہیے کہ ہاں بیٹا آپ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے۔ اس کو جب ہم پریورٹی دیں گے تبھی وہ ہمیں پریورٹی دے گا۔ جب ہم بچوں کی یہ بات کو نظر انداز کریں گے، ان کی بات کو سنیں گے نہیں،
ان کی بات کو محسوس نہیں کریں گے، ان کے خیالات کو، ان کی خاموشی کو، ان کے ایکسپریشنز کو، ان کے جیسچرز کو ہم نوٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، تو یہ ایک تباہی کی علامت ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ طویل ولاگ میں نے آپ سب کے لیے ہی بنایا ہے، اسی لیے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جتنی زیادہ انفارمیشن دی جا سکے۔ یہ سب آپ کو پتہ ہے، یہ سب باتیں جو میں نے کی ہیں، یہ تمام لوگ آپ سب جانتے ہیں، صرف ان باتوں کو آواز جو ہے وہ ان کے لیے اونچی کرنا بہت ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم پبلکلی ایک ٹاپک کو لے کر زیادہ بڑھ چڑھ کر بتاتے ہیں تبھی وہ سب کے آنکھوں اور کانوں میں چلاتی ہے وہ چیز۔ تو مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ایک اویئرنیس پلان کریں، اویئرنیس پھیلائیں اور اس نقطے کو ہم اجاگر کریں کہ بچے بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور جب بچے بچپن میں ہی بگڑ جاتے ہیں وہ اسی لیے بگڑتے ہیں کہ آپ کی کوتاہی ہوتی ہے، آپ اس کی آواز کو سن نہیں پاتے ہیں۔ اپنا دوسرا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔